बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को डॉक्टर मनान फाजली और अमीनुल्लाह की तरफ से सलाम। इससे पहले कि मैं गेस्ट की तरफ चले जाऊं, आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिसके बारे में मैं अभी चंद सेकंडों के बाद हम उसकी इंट्रोडक्शन कराएंगे। और बहुत सारे सवालात हैं जो हमने हमारे पास भी है, लोगों ने 2-3 चंद दिनों में भेजी भी। हम उससे अच्छी अच्छी लीगल बातें और उनकी क्वेश्चन और उनकी आंसर सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अमीन की तरफ चलता हूँ। अमीन भाई, आप जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको वो कुछ कहे और साथ साथ ये प्रोग्राम जिसने स्पॉन्सर किए उनकी भी कुछ बातें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर मनान साहब और शुक्रिया हमारे गेस्ट मुराद साहब। मैं अपने सुनने वालों को, अपने व्यूअर्स को आज के नए प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और उनको थोड़ा सा प्रोग्राम के पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यूजुअली ये प्रोग्राम हम पश्तो लैंग्वेज में करते थे। आज से हमारा थोड़ा सा पैटर्न उर्दू में हो गया। उसकी वजह यह है कि हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स थे हमारे यहाँ पे कनाडा में और पाकिस्तान से, मोस्टली वो हमें रिक्वेस्ट करते थे कि हमें समझ नहीं आती तो इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में करने। तो आज से हम थोड़ा सा इसको उर्दू लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट किया है और होप्स हो कि हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी हमें फीडबैक मिलेगा और फर्दर हम इनको इंग्लिश में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी पख्तून प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट प्रोग्राम्स आते रहेंगे। फर्दर मोर मैं थोड़ा सा अपने स्पॉन्सर्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है इम्तियाज़ अहमद साहब ने, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और रियल ग्रुप जो कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। तो उनके ताउन से ये प्रोग्राम आपके सामने लाया जा रहा है। फर्दर हम आपको बताएंगे मनान साहब कि आज का जो प्रोग्राम है उसका पैटर्न, जो आज के ख़ास दिन है, उसके बारे में मनान साहब आपको थोड़ा सा बताएंगे और फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। थैंक यू अमीन भाई। इससे पहले कि मैं अपना स्पेशल गेस्ट की तरफ से, आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट है और ये हम आपको बताएंगे कि हमने इसको क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ की जर्नी में। तो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी है एज ए पख्तून और कम्युनिटी के लिए एक प्राइड भी है। और इसके साथ साथ सुनने या देखने वालों के लिए हम इस स्पेशल गेस्ट का तारुफ या इंट्रोडक्शन हम इस अल्फाज में करते हैं अपनी तरफ से। सवाबी का रहने वाले है, KPK पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। इब्तिदाई तालीम पेशावर में और कुछ लाहौर में हासिल किया। यूनिवर्सिटी में इसकी एक स्पेशलिटी भी है कि मेरा स्टूडेंट भी रहा है, तो मैं इसका टीचर भी हूँ, रह चुका हूँ। और इसके साथ साथ पेशावर से मास्टर की डिग्री लेके फिर कनाडा आया। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में मास्टर की डिग्री ली। और इसके साथ साथ फिर अल्बर्टा में जेल खाना जात में बड़ी आला पोजीशन पे इसने सर्विसेज दी है। और बाद में फिर कनाडा सिविल सर्विसेज में जो नेशनल डिफेंस और पब्लिक सिक्योरिटी के डिवीजन में इसने बड़े अहम रोल प्ले किए। और फिर साथ इसने छुट्टी ली जॉब से और फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ज्यूरिस डॉक्टर, जो आज हम एक ऐसे इंसान को जब हम स्पेशल कहते हैं ना, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देके फिर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री ली। और 2009 से 2013 तक की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का लॉ का स्टूडेंट। और फिर उसके बाद जब उसने लॉ किया तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ एज ए लीगल काउंसिल इसने कई साल सर्विसेज दी। और फिर 2019 में ये फिर हमारे ओंटारियो GTA में आए और अपना लीगल प्रैक्टिस शुरू किया। और इस शख्स का नाम है मुराद अली खान। मुराद अली खान बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर है। हम आपके ऊपर प्राउड है, हम आपको वार्म वेलकम करते हैं। मुराद अली साहब की जो
لیگل کونسل کی ایکسپرٹیز ہے جو سب کمیونٹی کو پتہ ہے، اور ہمارے کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹیز میں بھی ویری ویل نون ہے. میں اس کی ریٹنگ کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں، ٹاپ ریٹنگ 5 اسٹار میں نے خود دیکھے ہیں. کرمنل لا میں، فیملی لا، سول لا، امیگریشن کا کیس آف فیڈرل لیول کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ کے لا میں اس کی ایکسپرٹیز ہے. کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات دی ہے. انرجیٹک ہے، ویل اسپوکن ہے، ویل ورس ہے، ویری ایلیگنٹ پرسنالٹی ہے. میں تو میرے اس کے ساتھ میں نے جیسے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے علاوہ بھی میں اس کی لیگل فیملی کا ممبر بھی ہوں. میں خود لائسنس پیرالیگل ہوں 7-8 سالوں سے، اوتھ کمشنر بھی ہوں، لا سوسائٹی آف انٹیریو کا ممبر ہوں. جیسے مراد علی خان صاحب او بی لا سوسائٹی آف انٹیریو کا ممبر ہے ایز اے لائر، بیرسٹر اینڈ سالیسیٹر. مراد صاحب، ہم نے تو آپ کی اپنی طرف سے تھوڑی سی انٹروڈکشن کی. آپ کے لیے تو ایک علیحدہ پروگرام چاہیے، لیکن ہم پھر بھی آپ کو موقع دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم سے مس ہو گئی ہے تو آپ بے شک اپنی لسننگ کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ ابھی حاضر ہے لسنر ہے یا ویور ہے، اپنا تعارف کے ساتھ ساتھ آج کا اسپیشل ڈے ہے، ورلڈ ریفیوجی ڈے ہے. اس کے بارے میں جب ورلڈ ریفیوجی ڈے کی لفظ آتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ ریفیوجیز، اسائلم، پراسیکیوشن، یہ لوگ کیسے پراسیکیوٹر کون ہے، کیوں پراسیکیوشن سے لوگ بھاگتے ہیں. تو اس کے بارے میں مراد بھائی ابھی میں آپ کو مائک دیتا ہوں. آپ اپنے ویور کو تعارف کے ساتھ ساتھ، اپنی انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ ان کے آج کے دن کے بارے میں بھی بتا دیں. بہت بہت شکریہ منان صاحب، امین خٹک صاحب، تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونٹی. میں اردو میں بھی بات کروں گا، اور تھوڑی سی وہ لوگ جو پشتو بول سکتے ہیں یا ان کو اردو کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، وہ مجھ سے پشتو میں بھی بات کر سکتے ہیں، یا کسی کو اردو کی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو انگریزی میں اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا آپ مجھے یا منان صاحب کو اپنے کوشچن بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں. منان صاحب، انٹروڈکشن کا بہت شکریہ. میرے خیال میں سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم سب انسان ہیں، اور میرے خیال میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹرینگتھ اور ویکنیسز دی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا if it doesn't kill you it makes you stronger. میرا بھی وہی حساب ہے. بہت سی مشکلوں سے گزرا، بہت سی تکالیف سے گزرا، اور بہت سے ٹف ٹائم دیکھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا چیلنجز دنیا کے ختم نہیں ہوئے. لیکن نہیں، کوئی انٹروڈکشن میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جس کو میں کریکٹ کروں. پشاور میں پلا بڑھا، پھر کچھ مدت لاہور میں 2-4 سال پڑھائی کی. پشاور سے ایم ایس کیا اکنامک اسٹیٹسٹکس میں، پھر البرٹا سے ایم ایس کیا اسی تقریباً سملر ایریا میں، اکانومیٹرکس کے ایریا میں. پھر وہاں البرٹا کریکشن کے ساتھ جو آپ کی کچھ مدت، پھر سول سروسز آٹوا کے ساتھ، پھر یونیورسٹی آف فنزر سے لا کیا، اور پھر 2017 میں جو ہے نا مسز آگا شفٹ ہوا آٹوا سے، اور یہاں پریکٹس شروع کی. دیٹ واز اے کوئک انٹروڈکشن. اس کے بعد آج ورلڈ ریفیوجی ڈے ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے یہ پروگرام ارینج کیے ہوئے. پہلا تو ذہن میں یہ بات، ہم جب ریفیوجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب کوئی کسی غریب ملک سے جو ہے نا وہ کسی جس کی اکانومی اچھی ہو اس میں آتا ہے، اور ہی اور شی از اے ریفیوجی. بیسیکلی یونائٹڈ نیشن کنونشن کا جو مجھے پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا ریفیوجیز کا، وہ ان جیسے لوگوں کو کیٹر کرنا نہیں تھا. مطلب ان کا مقصد انیشیلی ایٹ لیسٹ یہ نہیں تھا. ان کا مقصد وہ تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جب لوگ جنگ کی وجہ سے ڈسپرس ہو گئے تھے، ان لوگوں کو جو ہے نا دوسرے ملکوں میں سیٹل کرنے کا مقصد یہ یونائٹڈ نیشن کنونشن
ہوا تھا. تو بیسیکلی یہ اپلائی ان لوگوں پہ ہوتا تھا جو اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ کے جنگ کی وجہ سے دوسرے ملک میں چلے گئے تھے. آج ہم جب ریفیوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی تک اس میں ہے کہ جناب آپ اپنے ملک سے چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے ہوں تبھی آپ ریفیوجی کنسیڈر ہوتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. تو شروع میں تو صرف یہ 1942 کے 46-47 کی جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی, سوری 19 جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی 40s کی, اس کے لوگوں پہ جو ہے نا یہ اپلائی ہو رہا تھا. بعد میں جو ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہر اس بندے کو جو ہے نا اس میں انکلوڈ کیا گیا جس میں جو ہے نا وہ ریفیوجی جس میں جن کو اپنے ممالک میں ان کے ساتھ کوئی مظالم ہو رہے ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا. تو ہسٹری اور یونائٹڈ نیشن نے پھر 20 جون کو جو ہے نا یہ ڈے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ورلڈ ریفیوجیز ڈے ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے اور یہ اس کا بیسک بیک گراؤنڈ ہے. تو مراد بھائی یہ جو پروسیکیوٹر ہے یعنی لوگ ڈرتے ہیں, لوگ بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, تو یہ جو لوگ بھاگ جاتے ہیں تو ان کو خطرہ کن سے ہوتا ہے؟ اور یہ جب بھاگ جاتے ہیں تو نیچرلی بات ہے اپنے لائف کو بھی ریسک میں ڈالتے ہیں, پھر دوسرے جو سراؤنڈنگ کنٹری نیبرز ہوتے ہیں, یہ ریفیوجیز ایک ملک کے اندر ایک سٹی سے دوسری سٹی میں بھی آدمی لے کے لے سکتا ہے یا ریفیوجی بن سکتا ہے, یا یہ ملک کو ان کے لیے چھوڑنا پڑے گا؟ اس میں جو ہے نا دو قسم کی ڈسٹنکشنس ہیں منان صاحب, جو پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ. وہ ایک کو کہتے ہیں ہم اسائلم سیکر کہتے ہیں اور ایک کو ریفیوجی کہتے ہیں. جیسے میں نے بتا دیا کہ بیسک مقصد تو جو 1951 کا جو کنونشن تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو پروٹیکشن دینا جو اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں. تو وہ تو ہے اس میں بیسک یہی ہے, وہ اس چیز میں کوئی چینجز نہیں آئی. صرف یہ کر دیا ہے کہ یار صرف سیکنڈ ورلڈ وار سے افیکٹڈ لوگ نہیں بلکہ اور لوگ بھی اس میں اب ریفیوجی کلیم کر سکتے ہیں. اسائلم سیکر وہ ہوتا ہے جو یہ کلیم کرے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ریفیوجی وہ ہوتا ہے جس کو یہ اسٹیٹس پھر دے جاتا ہے کہ ہاں جناب ہم مان رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ہم آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں نہیں ہوگا, کیونکہ 1951 کا کنونشن ہے ہی ایسا کہ وہ اپنے ملک سے جو لوگ کوچ کر گئے تھے ان کے لیے بنا تھا. دوسری شرط یہ ہے کہ یار کیا وہ ان شرائط پہ پورا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا جو کسی ریفیوجی کے لیے ریکوائرڈ ہے. اس میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور نارملی ہم لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرسیکیوشن اور ایک ہوتا ہے پروسیکیوشن. پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن میں کافی فرق ہے. پروسیکیوشن نارملی ہم سرکاری وکیل کو کہتے ہیں اور پروسیکیوشن جو ہے نا وہ اس کا ناؤن ہے, اور پروسیکیوٹر جو سرکاری وکیل ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ادھر. تو جب آپ اگر ریفیوجی کا کنونشن دیکھیں تو آپ نے سیکشن 14 کا ذکر کیا تھا ایک وقت, تو اس میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. 14.1 میں جو ہے سب 1 میں جو ہے وہ پرسیکیوشن ہے کہ اگر کسی کو پرسیکیوشن کا خطرہ ہے تو وہ ریفیوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جبکہ 14.2 کہتا ہے کہ اگر جنرل پروسیکیوشن کسی کی ہو رہی ہے, مطلب یہ ہے کہ کسی پہ کیس بنا ہوا ہے, کسی نے قتل کر دیا ہے تو وہ کہتا ہے جناب مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے, مجھے پھانسی ہو جائے گی, تو یہ اٹس ناٹ اے ویلڈ ریزن فار ریفیوجی. وہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے اس کی. پرسیکیوشن یہ ہے کہ وہ اس کی مذہبی خیالات, اس کے سوشل پولیٹیکل خیالات ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس پہ جو ہے نا اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہے اور وہ اس وجہ سے بھاگ رہا ہے. وہ پرسیکیوشن ہے, یا اس کی ریشل بیک گراؤنڈ ہے, یا اس کا کلر جو ہے نا ڈفرینٹ ہے, یا اس کی جو ہے نا مذہب ڈفرینٹ ہے, یا اس کا عقیدہ ڈفرینٹ ہے, یا اس کے سیاسی خیالات ڈفرینٹ ہے. تو یہ پرسیکیوشن ہے کہ اس کے خلاف لوگ اٹھ جاتے ہیں, گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی اور وہ لوگ جو ہے نا پھر ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مراد صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر ہم ریفیوجی کی بات کریں تو جس طرح ایز اے امیگرینٹ کینیڈا, کیونکہ میں کینیڈا کی بات کروں گا, کینیڈا میں ایز اے امیگرینٹ آتے ہیں, تو ریفیوجیز کے لیے بھی کوئی ایسا اسپیسیفک ایریا ہے یا کیٹیگری ہے کہ جب وہ ایز اے ریفیوجی آتے ہیں وہ کہاں پہ لینڈ کریں گے, یا کوئی ڈفرینٹ پروونسز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ٹیریٹریز ہوتی ہیں, یا وہ کہیں پہ بھی آ کے رہ سکتے ہیں؟
ہم ان کو اسائلم سیکر کہیں گے کہ جو آتے ہیں اور وہ شروع میں اسائلم نہیں سیک کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو اسائلم مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ریفیوجی ہو جاتے ہیں. تو وہ تو کسی بھی پورٹ پہ آ کے جو ہے نا ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ہم کینیڈا پہنچ گئے, ہم اب اسائلم سیک کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ آیا بارڈر پہ آتے ہیں یا جو ہے نا لینڈ بارڈر پہ آتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ آتے ہیں. کسی بھی طریقے سے انٹر ہو کے اگر وہ اسائلم سیک کر لیں تو جو ہے نا ان کو ڈیو پروسیس دیا جاتا ہے. تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں کینیڈین چارٹر آف رائٹس کا, یہ ان پہ ریفیوجیز پہ اپلیکیبل ہے یا؟ ہر ملک نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. یو این کنونشن کے جو بھی 145 میرے خیال میں ممالک ہیں ان سب نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں. کچھ ممالک ان کو ڈفرینٹ رائٹ دیتے ہیں, کچھ جو ہے نا جاب کی گارنٹی دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے, کچھ جو ہے نا ہیلتھ کیئر دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. کینیڈا میں یہ ہے کہ ان کو ہیلتھ کیئر بھی اگر وہ ریفیوجی اس کا ایکسیپٹ ہو جائے, کلیم اس کا ایکسیپٹ ہو جائے تو اس کو پھر ہیلتھ کیئر بھی دیتے ہیں, اور جو ہے نا اسائلم سیکر کو بھی ہیلتھ کیئر بھی دیتے ہیں, اور جاب بھی دیتے ہیں, ورک پرمٹ بھی دے دیتے ہیں. اور وہ بیسک رائٹس جو وزٹنگ کینیڈینس کے ہیں. پرماننٹ ریزیڈنٹ اور سٹیزنس کے کچھ رائٹ مختلف ہوتے ہیں وزٹنگ کینیڈین کو, تو ان کے وزٹنگ کینیڈینس کے رائٹس ہوتے ہیں, ان کے پرماننٹ ریزیڈنٹ کے یا سٹیزن کے رائٹ نہیں ہوتے. لیکن جو پروٹیکشن جو ہے نا جو چارٹر آف رائٹس کی ہے وہ ان کو بھی حاصل ہے. تو یہ مراد بھائی یہ ریفیوجیز کے لفظ ہم سنتے ہیں مائیگرینٹ, امیگرینٹس, یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ اس میں بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھیں امیگرینٹ تو لفظ امیگرینٹ بھی دو قسم کے امیگرینٹ ہوئے ہیں, ایک آئی سے شروع ہوتا ہے اور ایک ای سے شروع ہوتا ہے. آئی سے جو ہوتا ہے وہ اگر ہم کہیں کہ وی آر امیگرینٹ فرام پاکستان تو یہ آئی سے شروع ہوگا. تو جو ای سے شروع ہوتا ہے نارملی وہ جو اپنے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں, وہ امیگرینٹ کی میرے جتنا میں نے اس لفظ کو سرچ نہیں کیا لیکن میرے جتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امیگرینٹ ان لوگوں کے استعمال ہوگا جو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امیگرینٹ بنے, تو وہ اپنے ملک سے جو باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ امیگرینٹ کی کیٹیگری میں آئیں گے. امیگرینٹ آئی سے جو شروع ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ باہر ملک سے ایک بندہ آیا ہوا ہے اور وہ یہاں سیٹل ہو گیا. تھوڑا سا ریفیوجی سے وہ ڈفرینٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب اس کا امیگریشن کسی دوسری طریقے سے ہوا ہو, لیکن بعد میں جب اس کا ریفیوجی وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو میرے خیال میں ایسی کوئی لیگل ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو امیگرینٹ ہی کہے گا. تو میرے خیال میں اگر اکنامک کیٹیگری میں کوئی آتا ہے یا کوئی دوسری طریقے سے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو امیگرینٹ کرے گا. جس کا ابھی تک ریفیوجی کا کیس چل رہا ہے وہ ریفیوجی کہے گا. اچھا, یہ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں مراد بھائی, یہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کی اپنے ملک میں جہاں پہ اس کی سٹیزن ہوتی ہے تو اپنا ملک یا اپنی گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی یا اپنا وہ پروٹیکٹ نہیں کر پاتی. ان کی رسپانسبلٹی یا مطلب یو این کی ایسی کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے. ہر ملک کی اپنی ایک جوڈیشری سسٹم بھی ہوتا ہے, ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہوتی ہے, ایک سیکیورٹی کا ایک فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ مختلف لیولوں پر ہر سٹیزن کو جو اس ملک کا ہوتا ہے اس کو تحفظ لا بھی دیتی ہے. تو ایسی ان کو ادھر وہ سسٹم میں کی وجہ سے ان کو پروٹیکشن نہیں کر پاتی, اس لیے یہ پھر ایسے ڈیسیجن پہ آ جاتے ہیں, یا اس کی بیہائنڈ ریزن کیا ہے اس کی؟ منان صاحب میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی مختلف وجوہات ہیں. آپ اگر ایران سے کوئی امیگرینٹ آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ ڈر ہو کہ میں گئے ہوں اور وہاں گے کو جو ہے نا آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید وہاں گے کے خلاف جو ہے نا وہ قوانین موجود ہیں. سعودی عرب میں شاید موجود ہیں, میں نے پرسنل ریسرچ تو نہیں کی لیکن جتنا سنا ہے. تو بہرحال یا جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے, جیسے ایون پاکستان میں ایک بندہ مذہب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں کہ میں پاکستان کا لائر تو نہیں ہوں, لیکن میرے خیال میں کہ پاکستان میں اگر کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے.
تو اس قسم کے قوانین جو ہیں جس کو انٹرنیشنل یا ڈیولپ کنٹریز ظلم سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ جنون قوانین ہوں گے کہ جنون ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ یار جو بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے کہ ہاں جناب یا سعودی یا پاکستان یا ایران یا یہ ممالک جو ہے نا وہ کوئی یہ اپنے آپ کو کہہ دے, کوئی مذہب چھوڑ دے, کچھ یہ کر دے وہ کر دے, تو ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی. ایک تو یہ چیزیں ہوں گی. دوسری وہ گرے ایریاز ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک بندہ شیعہ ہے یا ایک بندہ احمدی ہے یا ایک بندہ کرسچن ہے یا ایک بندہ جو ہے نا ہندو ہے, اور ان کے مسائل ہیں کہ جناب ان کو جو ہے نا جس معاشرے میں یا جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے مسائل ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پولیس سے یا ہمیں اسٹیٹ سے وہ پروٹیکشن موجود نہیں ہے. آن دا پیپر تو بہت کچھ موجود ہوتا ہے لیکن ان ریالٹی اکثر وہ پروٹیکشن ہم جیسی اسٹیٹس نہیں پرووائڈ کر سکتی. اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم تینوں میرے خیال میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمیز ان سوسائٹیز میں ہیں جو ہمیں اس پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے ان ملکوں میں آ جاتے ہیں. تو مراد بھائی آپ یہ بھی بتا دیں ہمارے لسنر کو, ویور کو, کہ جب آپ کی بات صحیح ہے کہ جب انسان کو اپنی لائف کی تھریٹ کا خطرہ ہو تو نیچرلی بات ہے انہوں نے تو کہیں نہ کہیں جا کے پناہ لینی ہے تاکہ اپنی حفاظت کرے. لیکن جیسے لوگ کینیڈا آتے ہیں تو کینیڈا دوسرے ممالک سے, لیکن جیسے آپ نے ایران کی بات کی, ادھر نیچرلی بات ان کی سراؤنڈنگ میں اور بھی ممالک ہوتے ہیں, ہر ملک کے اندر نیبر کنٹریز بھی ہوتی ہے. کینیڈا اسپیشل ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جب لوگ کینیڈا آتے ہیں تو یہ ان کی جو چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم کی وجہ سے, یا لوگ کیوں بعض ممالک کو پریفرنس دیتے ہیں کہ بھئی ان ممالک میں جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس کی کوئی خاص آپ اس کے بارے میں اگر کچھ کہیں. ران صاحب وہ اردو میں مثل مشہور ہے کہ آسمان سے ٹپکا کھجور میں اٹکا والی بات ہے. تو آپ ایک ملک میں جس میں جو ہے نا وہ آلریڈی ہیومن رائٹس اور اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس سے بھاگ رہے ہوں, تو آپ دوسرے ایسے ملک میں نہیں جائیں گے جہاں پہ وہ مسائل ہوں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ ان ممالک میں جانا پسند کرتے ہیں جن میں کچھ شعور ہے کہ جو ہے نا یہ مسائل نہیں ہوں گی. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی جنگ کے دوران جو ہے نا لاکھوں ہمارے افغانستان سے بھائی جو ہے وہ پاکستان آئے. اس طرح میرے خیال میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایران گئے. اس طرح ہو سکتا ہے کچھ ایرانی جو ہے نا یکے دکے جو وہ کینیڈا نہیں جا سکتے وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں, کچھ پاکستانی افغانستان میں رہ رہے ہوں انہی وجوہات کی وجہ سے. تو یکا دکا تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ارد گرد کے ممالک میں وہ مسائل ہیں بھی. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یو این کا جو کنونشن ہے وہ ہر ملک اس کا ممبر نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس کا ممبر ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو کرے گا, کیونکہ وہ اس کا ممبر ہی نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے ممالک اس کے ممبر نہیں ہیں یونائٹڈ نیشن کنونشن کے. اچھا مراد بھائی یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا یو این کنونشن کا, اس کے جو ریکوائرمنٹس کی بھی آپ نے بات کی کہ ریکوائرمنٹ سیٹ ریکوائرمنٹس ہے یا کوئی لاز ہے جو ان کنٹری جو ممبرز ہیں ان پہ اپلیکیبل ہیں, اس میں کوئی میجر تھوڑی سی بتائیں کہ یہ ریفیوجیز جب دوسرے کنٹری میں مائیگریٹ کرتے ہیں جاتے ہیں وہ کیا ایسی لائف سٹائل کی کون سے ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں کہ وہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں گے, وہ کنٹری باؤنڈ ہوگی؟ ان کنٹری کا صرف ایک ہی ہے کہ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں ایز اے ریفیوجی, اس کی اور کوئی ایسا باؤنڈ نہیں ہے. پھر ہر ایک ملک نے اپنے لاز بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ ان کو کیا وہ ایکسٹرا دیں. ٹھیک ہے, جو بیسک وہ ہے کہ آپ ان کو ایک ریفیوجی اسٹیٹس دیں, آپ کو ان کو پناہ دیں. تو جب ان کو آپ پناہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی اور ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس پناہ میں کیا کیا شامل ہے. پھر ہر ملک نے اپنے پناہ میں جو ہے نا اپنی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ پناہ میں ہم کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ملک سے نکالیں گے نہیں, جو بیسک اس کا آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی کوشچن کو میں لے کے چلتا ہوں آگے تھوڑا سا کہ جس طرح کوئی بھی بندہ امیگرینٹ یا یہاں پہ آتا ہے کینیڈا میں لینڈ کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ اسٹڈی کروں, اپنی ایجوکیشن امپروو کروں, کوئی اچھا سا کیریئر ڈھونڈوں یا اپنی آپ کو ادھر سیٹ کر لوں. ایز اے ریفیوجی جب یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا انوائرمنٹ ہے کہ یہاں پہ وہ آئے گا, ان کی اسٹڈیز کی کتنے اپرچونیٹیز ہیں, ان کے لیے جابس کی کیا
ریسٹرکشنز ہیں, کوئی اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہیں. تھوڑا سا کینیڈین انوائرمنٹ کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ موسٹلی ہم کینیڈا میں ہیں. پروگرام ادھر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں یہاں پہ, ان کو تھوڑا سا اس کا فائدہ ہو, جس کو اویئرنیس نہ ہو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. اور مراد بھائی, اس کے امین نے بڑی زبردست سوال کی, میں اس کو ریپریس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر تھوڑا زیادہ ٹائم لیں. یعنی ریفیوجیز کے رائٹس کیا ہے کینیڈا میں؟ یعنی یہ چونکہ امین بھائی نے بڑی زبردست پوائنٹ اٹھا دی, اور یہ میں ایک آدمی نے بھیجا بھی ہے کہ بھئی مراد بھائی سے پوچھے کہ ان کی رائٹس ادھر کیا ہے, جس میں چند چیزیں تو امین بھائی نے آپ کے ذہن میں بھی لے آیا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم رائٹس کی ڈیفینیشن جو چارٹر میں ہے وہ ریفیوجیز پہ بھی الاؤ ہوتی ہے. تو وہ چارٹر والی بھی بتا دے تاکہ عام پبلک کو پتہ چلے کہ جو اس میں یہ ہے کہ فریڈم آف ریلیجن ہے, اور پروٹیکشن ہے, اور فریڈم آف تھاٹ ہے. تو یہ مین چیزیں آ جاتی ہیں کہ جناب جو آپ کا ریلیجن ہے آپ اس کو آزادی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریفیوجی ہیں تو جناب آپ جو ہے نا جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس کو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے, آپ سٹیزن ہیں تو کر سکتے. دوسرا پروٹیکشن آ جاتی ہے. پروٹیکشن کی جو کورٹس نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے وہ اس نے کہا ہوا ہے کہ جناب پروٹیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی مار رہا ہے تو آپ اس کو بچاؤ. انہوں نے کہا کہ جناب اس کو, اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی پروٹیکشن موجود ہے, لیکن یہاں کی کورٹ نے جو ڈیفینیشن کی ہے پروٹیکشن کی, کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بھوک سے نہ مرے, وہ سردی سے نہ مرے, اس کو کھانے پینے کی سہولیات ہوں, اس کو اس کی بیسک نیسیسٹیز اس کو ملے. تو یہ پروٹیکشن جو ہے یہ چارٹر آف رائٹس کے انڈر آتی ہے. تو اس کا صحت بھی اس میں آ جاتا ہے, اس میں وہ اس کی ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے نا پروگرام موجود ہیں. تو کافی ساری چیزیں جو بیسک ہیومن رائٹس جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ اس کی پوری ہوں, اس کو گھر مل رہا ہو, رہنے کی جگہ ہو, اس کو کھانے پینے کا خرچہ مل رہا ہو, اگر اس کی جاب نہ ہو تو جاب میں ہیلپ کی جائے, اور اگر اور جب تک جاب نہ ملے اس وقت اس کو جیب خرچہ, پانی, رینٹ وغیرہ دیا جائے. تو یہ بیسک رائٹ ہیں جو ہر ریفیوجی کو یہاں ملتے ہیں اور مل رہے ہیں. جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ان کو رائٹس تو ملیں گے, کھانا دیا جائے, رہنے کی جگہ دی, شیلٹر, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے رہنے کے لیے. لیکن وہ جب آتا ہے یہاں پہ ایز اے ریفیوجی, یا جب لینڈ کر جاتا ہے ادھر, اپنے آپ کو ایز اے ریفیوجی یا وہ فائل کے لیے جب وہ پروسیس کرتا ہے, کیونکہ وہ خالی جیبی ہوتا ہے, ایز اے گورنمنٹ کے کوئی ایسا کوئی پروگرام ہے جس کو ایز اے فری لائر ملے, اسسٹنس ملے, کوئی گائیڈنس ملے کہ وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں انڈکٹ کرے, ایسا کوئی؟ ریفیوجیز جو ہے نا ہمارا ہر ایک یہ جو ہے نا پروونشل سسٹم ہے, تو ہر ایک صوبے نے جو ہے نا جو لیگل اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا ان کے لیے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. جو انٹیریو میں جو ادارہ ہے ہم اس کو لیگل ایڈ انٹیریو کہتے ہیں, اور وہ ادارہ جو ہے آپ کی فائنینشیل اسیسمنٹ کرتا ہے. وہ چاہے آپ ریفیوجی ہوں یا نان ریفیوجی ہوں, سٹیزن ہوں, وہ آپ کی فائنینشیل اسیسمنٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے پاکستان سے لکھا ہو کہ جناب میری تو جو ہے نا 5 کروڑ کی فیکٹریاں ہیں اور میری تو یہ ہے اور وہ ہیں, اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جناب میں تو ریفیوجی ہوں, میرے پاس تو 2 پیسے نہیں ہیں جیب میں, تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ فائنینشیل اسسٹنس نہ ملے. لیکن نارملی جو لوگ آتے ہیں اور وہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ غریب ہے, تو بالکل لیگل ایڈ انٹیریو جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے, لائر کو ڈائریکٹ پیسے دیتی ہے, ریفیوجیوں کی نہیں دیتی. مراد بھی ایک آپ نے امین بھائی تو ایک کوشچن میں کرتا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ چونکہ فیڈرل لیول پہ بھی کورٹ میں کیسز ہینڈل کرتے ہیں, تو وہ کس سٹیج پہ آپ کے پاس اگر کوئی ریفیوجی ہو, اس کا کوئی میٹر ہو, تو کس سٹیج کے بعد یا کس سٹیج پہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ ریفیوجیز کی جو منان صاحب جو میٹر ہیں, جو فرسٹ سٹیج ہے اس کو ہم IRB کہتے ہیں, جو امیگریشن ریفیوجی بورڈ ہے, اور وہ جو ہے نا نارملی ہمارے جو کنسلٹنٹ بھائی ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر IRB میں میرے خیال سے لائر کم ہیں اور
اور کنسلٹنٹ زیادہ ہوتے ہیں اس میں. مے بی آئی ایم رانگ، جو میرا امپریشن ہے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر کنسلٹنٹ یوزر کرتے ہیں. اس کے بعد ریفیوجی اپیل ڈویژن ہے، وہ ریڈ اسے کہتے ہیں. اس میں اگر وہ ریجیکٹ ہوتا ہے آئی آر بی کے سامنے تو ریڈ میں جاتا ہے. ریڈ میں جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا کنسلٹنٹ ہی اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، جو رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہے کینیڈا میں جیسے امتیاز صاحب ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ادھر سے بھی جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اپیل جو ہے فیڈرل کورٹ کی ہوتی ہے، فیڈرل کورٹ سے پھر کورٹ آف اپیل، اور کورٹ آف اپیل سے پھر جو ہے نا آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے. اور فیڈرل کورٹ اور این ابو کے لیے پھر آپ کو لائر کرنا پڑتا ہے، وہ کنسلٹنٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے لائر ضروری ہے. مراد بھائی میں تھوڑا سا آپ کو بیک لے کے جاؤں گا، جو میرا پہلا کویشچن تھا اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر اس طرح جب کوئی فیملی آتی ہے اور ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بچے بڑے ہیں، دے آر اسکول کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ ہیں، تو یہاں پہ ایجوکیشن تو نو ڈاؤٹ ایک ایکسپینسو وہ ہے، وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہو یا وہ یہاں کے سٹیزن کے لیے بھی ہو. اگر وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں ڈالنا، ان کی ایج یونیورسٹی کی ہے، ان کو یونیورسٹیز کیسے کیٹر کرتی ہے، مطلب کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، ایز اے جو بینیفٹس ایز اے سٹیزن کو ہیں یا ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو ہیں، وہ اپنی فیس بھریں گے. ان کو جس طرح ہر پروونس کے اپنا فنڈنگ پروسیس ہے، وہ وہاں پہ کہاں فٹ ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں ان کے بچے، تاکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا ہمارے بچے سکسیزفل ہوں، کوئی لا میں جانا چاہتے ہیں، کوئی میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ایکسپینسو ایجوکیشن ہے. دیکھیں امین صاحب، وہ تو ایکسپینسز جو ہے نا کینیڈین سٹیزنس کے لیے جو ہے نا گریڈ 12 تک ایجوکیشن فری ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ فری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ سیپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جو گورنمنٹ لون ہے انہی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا اب جو ریفیوجی کلیمنٹ ہیں وہ سیپ کے لیے یا گورنمنٹ لون کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہے. یہ آپ کو جو گورنمنٹ کے پروگرام ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ ریفیوجی میرے خیال سے ہو سکتا ہے ایلیجیبل ہوں، لیکن وہ جب سٹیزن کو جو چیزیں سٹیزن کو مہیا نہیں ہیں وہ ریفیوجیز کو نہیں مہیا ہوں گی میرے حساب سے. تو یس امین بھائی گو اہیڈ. مراد بھائی، ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ ریفیوجیز پراسیکیوشن کی وجہ سے دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، وہ تو آپ نے کافی اچھی تفصیل سے ان کے بارے میں بتائی. یہ جو ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ بھی لوگ اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یہ ریفیوجیز جو اسائلم ڈر کی وجہ سے یا موت سے یا کسی اور پرابلم سے اپنے ملک سے آتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ لوگ ایسے اسٹیٹس لے سکتے ہیں، یا یہ بھی کوئی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نارملی جو ہے نا پروسیس وائز تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نارملی لائر یا پیرالیگل یا کنسلٹنٹ جو بھی ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں وہ نارملی اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ لیتے ہیں کہ جناب اگر اور کچھ نہ ہوا تو فائنلی ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ جو ہے نا اپلائی کر دیں گے. ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ یہ ہے کہ جناب آپ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہیں اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ جناب آپ اور کسی طریقے سے تو ریفیوجی اپنا پرماننٹ ریزیڈنٹ کلیم نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہے نا آپ ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ آپ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ریفیوجی آتا ہے، اس کے ساتھ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ اس کی 20 سال جو ہے نا یا 25 سال ادھر گزر جاتی ہے اس بچے کی، وہ ادھر ہی پڑھتا ہے، ادھر ہی اپنا اسکول بھی جاتا ہے، ادھر یونیورسٹی بھی جاتا ہے، ادھر جاب بھی کرتا ہے، اور آخر میں 20 سال بعد اس کا ڈیسیجن آتا ہے 25 سال بعد کہ جناب آپ کا تو ریفیوجی ریجیکٹ ہو گیا تو واپس جاؤ. تو یہ ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشنیٹ گراؤنڈ ہوں گا جس میں ہم کہیں گے کہ جناب یہ بچہ جو ہے نا اپنے ملک میں نہ کسی کو جانتا ہے، نہ اور بعض اوقات تو اس کے پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ گزر چکے ہوتے ہیں. تو ایسے بچے کے پھر ادھر کیا لائف ہوگی یا کیا ہوگا. یا ایک بندہ ہے اس نے 40 سال ادھر گزار دیے ہیں اور 40 سال کے بعد وہ 10-15 سال کا آیا تھا اور یا 20 سال کا آیا تھا اور اب 60 سال کی عمر میں جو ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب واپس جاؤ. تو اس قسم کے کیسز جو ہے نا اس کو ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جناب اس کی یا اس کے بچوں کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے کہ اب یہ واپس جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم پھر ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے یار جناب اس کا اب ادھر کچھ بھی نہیں بچا، اس کو اپنا
فلاحی بنیادوں میں، مجھے اس کا ایگزیکٹ ورڈ تو اردو میں ابھی ذہن میں یاد نہیں ہے، ایک پیشنیٹ جو ہے نا بیسیکلی اس سے ہمدردی کی بنا پہ جو ہے نا اس کو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ دیے جائے. تو مراد بھائی یہ جب ان کی ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جن کے بچے ادھر ہو جاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ چوٹے آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا 30-40 سال گزار لیتے ہیں، پھر بھی ان کو ریفیوز ہو جاتی ہے، لیکن جب ریفیوز ہو جاتے ہیں تو نیچرلی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ فیڈرل کورٹ میں اپیل کی پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن جب سڈنلی ڈیپوٹیشن لیٹر ایشو ہوتا ہے تو ہر چیز سٹاپ ہو جاتی ہے، یا پھر بھی کوئی اپیل کا یا کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ آدمی جا کے یہی ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر یا اس میں کوئی اور ایسی پاسبلٹی ہوتی ہے ڈیپوٹیشن آرڈر کے بعد؟ ایک تو جو میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، مجھے تو ہر قسم کے کیس تو میں نے نہیں کیے ہوئے، لیکن جو کیسز میں نے بعض اوقات آبزرو کیے ہوئے، ہمارے پاس تو جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ آتا ہے، جس کو تکلیف نہیں ہوتی وہ نہیں آتا. تو ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو 10-20 سال سے جو ہے نا جن کا ریفیوجی بھی ڈینائی ہو گیا ہے، فرا بھی ڈینائی ہو گیا ہے، سب کچھ ڈینائی ہو گیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ان کو کہتی ہے نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں، وہ اپنی جاب کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، شادی بھی ہو گئی ہے، سب کچھ. ایسے کافی سارے میں نے کیسز دیکھے ہوئے. بس ہاں ان کیسز کا اقسام تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، بس میرے خیال میں ان کی عمر ہی ادھر گزر جائے گی. بس یہ ہے کہ وہ ان کو صرف ایک نقصان ہے کہ وہ پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے، یا جہاں سے وہ ریفیوجی ہیں وہاں ٹریول نہیں کر سکتے، کسی اور ملک ٹریول نہیں کر سکتے، پاسپورٹ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو مراد یہ چلو ٹھیک ہے سر، سوری آپ کنٹینیو کریں. ایک تو یہ سچویشن ہے کہ جناب، اور دوسرا جب کوئی ریفیوجی آتا ہے تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ان کو زیادہ چھیڑا نہیں جاتا، لیکن کہیں لڑائی ہو گئی، پکڑے گئے، پولیس نے کہا اچھا کدھر ہو، پھر فائل کھلتی ہے کہ یار یہ کون ہے، سٹیزن ہو نہیں ہے، سٹیزن پی آر ہو، ریزیڈنٹ ہو نہیں ہو، اچھا ہو یا 3 سال سے رہ رہے ہو، لڑائیاں بھی کر رہے ہو، اپنا ڈرگز بھی بیچ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. تو اس قسم کے لوگ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں جن کا بھی اسٹیٹس جو ہے نا وہ پی آر پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا، اور پھر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یار گندے صاف کرو، باہر نکالو. تو وہ پھر سی بی ایس اے کو یا کینیڈین بارڈر سروسز ایجنسی کو جو ہے نا ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو پھر کہتے ہیں کہ یار ان کو نکالو. ان کو نکالنے کا جب ڈیپورٹیشن آرڈر آ جاتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کوشچن آپ کا یہ تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو میں نے کیا بھی ہے اور ٹرائی کی بھی ہے، اور کبھی سکسیسفل کبھی انسکسیسفل، کہ یار ہم اس کی اسٹے لے لیتے ہیں. ہم اسٹے لے لیتے ہیں فیڈرل کورٹ میں جا کے، جناب ان کا جو کیس تھا وہ پراپرلی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، اور جو آئی آر بی نے ڈیسیجن کیا ہے یا اگر سی بی ایس اے نے کوئی آرڈر ایشو کیا ہے اس کی ریموول کا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں اسٹے دے دو. تو یہاں پاکستان کی طرح اسٹے اتنی آسانی سے نہیں ملتا، کافی ساری محنت کرنی پڑتی ہے، اور نارملی آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے. آپ کو جس دن اریسٹ کیا ہے اس کے ہفتے 10 دن کے بعد وہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور لائر نے کافی محنت کر کے اگر وہ جج کو کنونس کر دے کہ ہاں اس کی پروسیجرل انفیئرنیس ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو اس کو اسٹے دے دو، تو وہ پھر اگر اس کو اسٹے گرانٹ ہو جائے تو وہ روک سکتا ہے، ورنہ وہ نکال دیتے ہیں. مراد بھائی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو آپ نے بھی ڈینائل کی بات کی، اس کا کوئی آئیڈیا ہے کہ کیا پرسنٹیج آف کیسز کینیڈا میں ریفیوجیز کے وہ ڈینائی ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہے؟ اور کیا ہاں، اور کیا ایسا کوئی اس کے ویک ایریاز کیا ہیں، تھوڑا سا تاکہ ہمارے ویورز کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس چیز کو اسٹرینتھن کریں. کوئی ویک ایریاز ہیں جس کی وجہ سے ان کی کلیم جو ہے وہ ڈینائی ہو جاتا ہے. ایک تو یہ اسٹیٹسٹکس آپ گورنمنٹ آف کینیڈا دے سکتی ہے، اگر آپ ریکویسٹ کریں، میں بھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یار ہماری اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، کس ملک کی کتنی ڈینائی ہوتی ہیں، کس کی نہیں. میرے پاس ایسی اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے، میرے پاس جنرل پرسیپشن ہی موجود ہوگی. میں تو دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ موسٹلی آپ کے پاس کیسز جو آتے ہیں جس طرح ان کا کلیم ڈینائی ہوا ہے، موسٹلی وہ کیا وجہ ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو آ کے وہ کوشش کرتے ہیں، اپنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، پھر بھی ایسی کیا انوائرمنٹل یا کوئی اس کے ایسوسیٹڈ کا ایسی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں ان کو ڈینائی کرنے کی؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ریفیوجیز، وہ اکنامک ریفیوجیز زیادہ ہیں اور پرسیکیوشن ریفیوجیز کم ہیں.
پرسیکیوشن ریفیوجیز وہ ہوتا ہے جس کو ڈر رہا ہے کہ جناب مجھے وہاں جاؤں گا تو مجھے جو ہے نا لوگ مار دیں گے، ٹھیک ہے. جبکہ اکنامک ریفیوجیز وہاں ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا، نہ جاب ہے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کاج ہے، جو ہے نا غربت ہے اپنا، جو ہے نا تو میں غربت سے جو ہے نا تنگ آ کے مر جاؤں گا. تو ہمارے اکنامک ریفیوجی ہیں. اکنامک ریفیوجیز کو کوئی کینیڈا یا یو این کا ریفیوجی ایکٹ ریکگنائز نہیں کرتا. تو ہمارے جو اکنامک ریفیوجیز ہیں پھر وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اکنامک ریفیوجیز کو ہمیں کنونشنل ریفیوجیز میں بدلو، کہ یار ہم وہ جو کنونشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورے ہوتے ہیں. کنورشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں موت کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لوگ مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میجر جو وہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو لوگ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ کہیں پہ بھی چھپ نہیں سکتے پورے ملک میں. اس کے لیے پھر آپ کو وہ کہتے ہیں پروف لاؤ. پھر پروف ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں. پھر جو اسی پروف نہیں ہوتے تو پھر وہ جو ہے نا جھوٹے پروف بناتے ہیں. پھر جھوٹے پروف جو ہے نا وہ جو عدالتیں ہیں وہ چیک کرتی ہیں کہ جناب واقعی یہ ہمارے جیسے لائر تو جھوٹ ہمیں تو سر سے اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تو اس ایریا میں بہت وہی بات ہے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ ہم تو کورٹ کے سامنے جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. آپ کینیڈین لائر کو بالکل اجازت نہیں ہے، آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اگر آپ پکڑے گئے کہ آپ نے کسی کلائنٹ کے لیے جھوٹ بولا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا پھر فیک ڈاکومنٹ بناتے ہیں. پھر فیک ڈاکومنٹ جو ہے نا یہاں بھی جو ممبر ہیں یا جو جج ہیں وہ اگرچہ بڑا بلنٹلی کہتے تو نہیں ہے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوری آئی ڈونٹ بلیو یور اسٹوری. تو مین وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا ہمارے ریفیوجیز وہ ریئل ریفیوجیز نہیں ہیں جو کنونشن کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں. مراد اچھا، یہ مجھے ایک ابھی کوشچن چند ہے سوالات. یس امین بھائی. ایک کوشچن مجھے ابھی بھیجا ایک بندے نے، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جس طرح کوئی ریفیوجی آ کے ادھر لینڈ کر جاتا ہے اور اس کی کچھ فیملی ممبرس پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی کنٹری میں، ان کو جب وہ کال اپ کرتا ہے ان کی لائف کو، تو ان کے لیے ڈفرینٹ فائل کھولنی پڑے گی یا اپنی فائل کھولیں گے، یا جس کا کوئی بھائی بہن ادھر رہ گئے، اور یا یہ یہاں سے ان کو انویٹیشن یا کوئی اس طرح کی پروسیس ہے؟ جو بھی آپ کے ہیں امیڈیٹ فیملی ممبرس کی بات آ جاتی ہے جس کی ڈیفینیشن آلریڈی امیگریشن نے کی ہوئی ہے کہ امیڈیٹ فیملی ممبر میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بچے وہ آپ کی امیڈیٹ فیملی ممبر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے ماں باپ بھی آ سکتے ہیں اس میں. وہ بعد میں اسپانسرشپ کی بات ہو رہی ہے. وہ ریفیوجیز کا اسٹیٹس کے لیے جو ہے نا ان کی اپلیکیشن نہیں ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ میرے بھائی بہن ہیں، یہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن وہ ہم اسپانسرشپ کے اسٹیج پہ بات کرتے ہیں. ان کی ریفیوجی اسٹیٹس پہ ریفیوجی اس پہ بات نہیں کرتے. اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ریفیوجی تو تبھی ہے کہ آپ ادھر آئیں، ملک میں نہ ہو تبھی وہ اسائلم سیکر ہو سکتا ہے. ملک کے اندر کوئی اسائلم سیکر نہیں ہو سکتا. باقی مراد بھائی ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی شارٹیج ہے، کوشچن آ رہے ہیں، یہ کوشچنوں پہ فوکس کرتے ہیں. ایک آدمی نے ابھی ایک کوشچن بھیجا کہ اگر ایک ریفیوجی ادھر آتا ہے اس کا بچہ ہو جاتا ہے تو بچہ بھی ریفیوجیز ہوگا یا سٹیزن ہوگا؟ بچہ سٹیزن ہوگا، باپ ریفیوجی ہوگا. باپ ریفیوجی ہوگا. دوسرا ایک سوال ایک آدمی نے بھیجا ہوا ہے کہ اگر ادھر ریفیوجی آتا ہے وہ فل ٹائم جاب کرتا ہے، والنٹیئر بھی کرتا ہے اور چیریٹیز میں بھی انوالو ہوتا ہے، T4 بھی فائل کرتا ہے اور مختلف اچھے جو کینیڈا اکنامک ہیریٹیج میں ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. تو اس کا کچھ امپیکٹ اس کے اپلیکیشن پہ ہوتا ہے یا ان کی اپنی کرائٹیریا سے؟ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ ریفیوجیز کو نہ رکھنے کا ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دے آر اکنامک برڈن، کہ یار یہ ملک پہ بوجھ ہیں. آپ کو ان ملکوں میں آ کر پتہ چل جاتا ہے کہ جناب سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیولپ کنٹریز کے لیے وہ جابز ہیں، کیونکہ اگر وہ جاب نہیں دیں گے تو پھر وہ ویلفیئر دیں گے. تو ان ملکوں کے لیے اپنی جابز کی پروٹیکٹ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جناب ہم ویلفیئر لوگوں کو نہ دیں، اور اسپیشلی ان ریفیوجیز سے یہ پھر کتراتے ہیں اور معاشرہ ان کو برا دیکھتا ہے. اگرچہ کوئی ایسا قانون ہے نہیں، لیکن معاشرہ اور جج اور جنرل امپریشن اس کا برا پڑتا ہے کہ جناب یہ اس ملک پہ بوجھ ہے. تو بالکل پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں اپنا، جو ہے نا آپ ٹیکس بچانے کے چکر میں جو ہے نا آپ مشکل سے سال کا $1000 ٹیکس نہیں بچائیں گے، اور آپ جو ہے نا کیش پہ جاب کریں گے اور ملک کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو بھی، اپنے کاسٹ کو بھی، اور دوسرے ریفیوجیز کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو میرے خیال سے جو ہے نا آپ کی اچھی پریزنٹیشن جو ہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں اٹس گڈ فار یور کیس.
تھوڑا سا ہمارے آپ جو یہاں پہ ایگزسٹنگ ہے ریفیوجی اسائلم والے، وہ ان کو تھوڑا سا آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ جب یہاں پہ آئیں تو کیسے اپنے لائف کو سیٹ کرے، کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ کریں اور کیا نہ کریں؟ تھوڑا سا بریف تھوڑا سا بتا دیں ان کو اگر کوئی میسج دیں۔ میرے خیال سے جو ہے نا کوشش کریں کہ جو ہے نا اپنا اسٹڈیز میں ایڈمیشن لے لیں، تھوڑا سا اسٹوڈنٹ اسٹریم کی طرف چلے جائیں. امتیاز صاحب اس میں ایکسپرٹ ہیں کہ یار ان کو اسٹڈیز کی طرف لے جائیں کہ اگر آپ کا ادھر ریفیوجی والا کیس نہیں ہوتا تو آپ اسٹڈیز میں کوئی ایسی اس پہ آ جاتے ہیں، کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جناب آپ کا جو ہے نا امیگریشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اور جہاں تک میرا نالج ہے ہمارے زیادہ تر ریفیوجی جو ہیں وہ اکنامک کیٹیگریز کے ہیں. آئی ہیو سمپتھی فار دیم، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریفیوجی جو ایکٹ ہے اس کے انڈر جو ہے ارپا جو ہے اس کے انڈر ان جیسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ زیادہ رعایت موجود نہیں ہے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے یا انٹرپرینور کے لیے ہے یا فیملیز کے لیے. اور بھائی ابھی جو ایک کوشچن آدمی نے مجھے بھیجا اپنے سیل فون کے اوپر، یہ جو کنیڈین ہیومن رائٹس لاز ہے، یہ بھی ویور کو بتا دیں کہ ریفیوجیز پہ اپلائی ہوتا ہے. اگر ریفیوجی جاب کرتا ہے تو یہ کنیڈین ہیومن رائٹ لاز، پہلے تو یہ ہے کیا چیز ہیومن رائٹ لاز. پھر جیسے امریکہ میں ہوا کچھ آج کل حالات میں کافی اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، مختلف ریسزم پر، ڈسکریمنیشن پر، ہراسمنٹ پر. تو یہ ویور کو، لسنر کو یہ بتا دے کہ ہیومن رائٹ لاز کیا چیز ہے. پھر ریفیوجیز پہ اپلائی ہوتے ہیں اگر وہ جاب کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، یا جنرلی ریفیوجیز اس کے انڈر آتی ہے اگر اس کا ابھی اس کا جو کیس ہے پروسیس میں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بعض رائٹس جو ہیں وہ ہمارے قوانین کا حصہ نہیں ہے. کینیڈین ہیومن رائٹس کوڈ جو ہے یا آنٹیریو ہیومن رائٹس کوڈ جو ہے یہ ایسا لا نہیں ہے جیسے ہمارا کرمنل کوڈ ہے یا جیسے ہمارا فیملی لا کا ایکٹ ہے یا جیسے ہمارا ارپا ہے. ٹھیک ہے، امیگریشن ریفیوجی، یہ اس قسم کے ایکٹ نہیں، یہ ایسے ایکٹ ہیں کہ جس کو ہم ڈسکریشنری گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے کہ جناب جیسے ہیومن رائٹس کنونشن ہے. تو یہ بعض جو انٹرنیشنل رائٹس یا ہیومن رائٹس اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ گورنمنٹ کی ثوابدید پہ موجود ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو مانتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی لا کی حیثیت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی ایکٹس کی ہوتی ہے. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ہیومن رائٹس میں وہی ہے کہ یار کسی کے ساتھ اس بیسس پہ کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کی جو ہے نا ایکسنٹ ہے کہ اس کا نہیں ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہیومن رائٹس ایکٹ کے انڈر کور ہوتی ہیں جو اکثر اوقات کانسٹیٹیوشن کے انڈر کور نہیں ہوتی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ میں وہ نہیں آتے. تو ہیومن رائٹس میں وہ آ جاتے ہیں کہ جناب آپ کو جو ہے نا آپ کے رنگ کے بیس پہ جو ہے نا امپلائمنٹ سے نہ نکالا جائے. تو یہ میرے حساب سے کانسٹیٹیوشن کے انڈر کور نہیں ہوگا لیکن ہیومن رائٹس کے انڈر کور ہو جائے گا کہ جناب رنگ کے وجہ سے آپ کو جو ہے نا یا آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا، جیسے کینیڈین کانسٹیٹیوشن میں صرف 2 زبانوں کی پروٹیکشن ہے کہ جناب فرینچ اور انگلش کی پروٹیکشن ہے، لیکن آپ ہیومن رائٹس کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو آپ کو براڈر پروٹیکشن ملے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا واقعی ہیومن رائٹس میں کور ہو جاتی ہیں، ریفیوجیز پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں، ہر کسی پہ اپلائی ہوتی ہیں. مطلب جو بھی کینیڈا میں لینڈ کرتے ہیں تو سارے ہیومن رائٹ لاز اس کے اوپر ہیومن رائٹس لاز اس پہ اپلائی ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس لا آل اوور دا ورلڈ اپلائی ہوتی ہیں. تو مراد بھائی میں نے تھوڑی سی ریسرچ کیا ہوا ہے، یہ جو لیگل ایڈ، یہ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ فری سروسز اویلیبل ہے ریفیوجیز کو، تو یہ میں نے تھوڑی بہت اس کے لیے جو لیگل ایڈ انٹیریو جو ہے اس سے یہ جا کے فری ہیلپ لے سکتے ہیں. ہر قسم کا کوئی فائنینشیل ہو، جو بھی ان کے کویشچن ہو اور ضروریات ہو، تو ریفیوجیز اینڈ امیگریشن لیگل کوئی بھی ایشو ہو تو یہ لیگل ایڈ .on.ca پہ ہو جا کے ادھر کافی زیادہ انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ بہت سے کلینک ہے، جیسے مسیساگا کمیونٹی لیگل کلینک ہے، نارتھ پیل ڈفرن کمیونٹی لیگل کلینک برمپٹن میں ہے. اس کے علاوہ پارڈیل کمیونٹی لیگل سروسز ہے، ساؤتھ ٹوبیکو کمیونٹی لیگل سروسز ہے، ریفیوجی لائر ایسوسیشن ہے، دا سکلپر کلینکس ہے، دا کینیڈین سینٹر فار وکٹم اینڈ ٹارچر ہے، FCJ ریفیوجی سینٹر ہے،
کنگزلے جیسولبو اینڈ ایسوسیٹ، یہ بھی کوئی لیگل لا فرم ہے جو فری سروسز دیتے ہیں. اس کے علاوہ مینونائٹ کولیشن فار ریفیوجی سپورٹ، یہ بھی ٹورنٹو میں ہے. آٹوا کمیونٹی امیگرنٹ سروس، ان لاٹ آف ریسورسز ہے ریفیوجیز کے لیے جو لیگل ہیلپ لے سکتے ہیں فری میں. اور اس کے علاوہ فری میڈیکل کلینک بھی ان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ ہیلپ نہیں ہے یا ان کی اپلیکیشن ابھی پروسیس ہے. جیسے مسلم ویلفیئر سینٹر ٹورنٹو میں اس کا بورڈ کا ممبر رہا کافی سالوں تک. ہمارے 2 فری میڈیکل کلینک، ایک مسیساگا میں، ایک ٹورنٹو کے اندر. لیم کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے ٹوبیکو میں، ان کی ایک برانچ مسیساگا میں بھی ہے، ایک ساؤتھ آف ٹوبیکو ٹورنٹو ایریا میں ہے. اس کے علاوہ ایسٹ مسیساگا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، انہیں اس کو فری میڈیکل، فری ڈینٹل، فری لیگل کلینک. اوکاسی بھی ہے، اوکاسی میں جا سکتے ہیں. شیئر بون ہیلتھ ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن کے ایریا میں ہے. تو اور لاٹ آف انفارمیشن ہے جو کہ ان کے لیے اویلیبل ہے. ٹائم ہمارے پاس مراد بھائی ابھی شارٹ ہے. اس ورلڈ ریفیوجی ڈیز کے اوپر ہم نے آپ سے 2 میسیجز ابھی لینے ہیں. ایک تو آپ اس ورلڈ ریفیوجی ڈے کے اوپر اگر آپ کا کوئی اسپیشل میسیجز ہو، یو کین گیو دیٹ میسج ٹو the refugees, being as a human being. You can give that message to governments. کسی کو بھی آپ میسج دینا چاہے اس ورلڈ ریفیوجی ڈیز کے اوپر. اور دوسرا کوئی میسج اپنی کمیونٹی کے بارے میں ان جنرل. تو اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. تو یہ 2 میسیجز آپ اگر دینا چاہیں. لیکن اس سے پہلے امین بھائی کوئی کوشچن، امپورٹنٹ کوشچن تو نہیں رہ گیا ہے؟ نہیں کوشچن نہیں، میں بس تھوڑا سا ایک شارٹ اگر بتائیں کہ جو کلیم کا ابھی میں تھوڑا سا اس بارے میں میرا کوشچن ہے، جو ریفیوجی کلیم کرتا ہے اس کا ویسے فائنل ہونے کا کوئی ٹینیور، کوئی ایوریج ٹینیور کیا ہے؟ مطلب 6-7 منتھس لگتے ہیں ارلی، کیونکہ لیگل پروسیس جو ہے یہاں پہ وہ ہر جگہ پہ کسی بھی کنٹری میں ہو تھوڑا سا لینتھی ہے، یا امیگریشن پروسیس ہے وہ بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 2 سے 1-2 سال لگ جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کلیم کا کتنا ٹائم میں فائنل ہو جاتا ہے، ڈیسیژن آ جاتا ہے؟ تو نارملی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نارملی میں IRB کے کیسز تو کم کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر فیڈرل کورٹ کے کرتا ہوں. فیڈرل کورٹ میں ہمارا 6 مہینے کا نارملی ٹائم ہوتا ہے کہ یار کوئی کیس ہم فائل کریں تو 6 مہینے کے اندر اس کا وہ آ جائے. جو IRB کے ہیں میرے خیال میں کلیم پروسیس کرنے، کلیم فائل کرنے میں اور کلیم کا ڈیسیجن آنے میں سال لگ جاتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ایکسیپٹ ہو گیا کہ ریجیکٹ ہو گیا. ایکسیپٹ ہو گیا تو اینڈ آف دا اسٹوری، ریجیکٹ ہو گیا تو پھر آپ نے ریٹ پہ جانا ہے، پھر اس کے 6 مہینے سال آپ کے لگ سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے اسٹیج پہ ہیں. تو میرے خیال میں اٹ کین ٹیک اینی ویئر فرام 6 months to 1 year to 1 year ڈیپینڈنگ آن دا اسٹیج. بعض ایسے لوگ ہیں جو 10 سال سے وہ اپنے کیس لڑ رہے ہیں اور ان کے کیس ابھی نہیں ہوئے، لیکن the fastest could be 6 months اور lengthiest could be anywhere from 20 سال سے بھی لوگوں لٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. بس بنان بھائی کی کوشچن any message on this refugees June 20 days 2020. اسے یہ بڑا امپورٹنٹ ایئر بھی ہے نا 2020. یہ مجھے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے اور آپ ایک اسٹرانگ میسج دے دیں اس ریفیوجیز ڈے پر، کیونکہ یہ جون 2020 ہے. اب یہ فگر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، مشکل ہے. آج میرے خیال میں ریفیوجیز کی جو ہے نا ایک ریلی بھی ہو رہی ہے ٹورانٹو میں، اور ریلی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یار جو ریفیوجیز ہیں کینیڈا میں یا جو اسائلم سیکر ہیں ان کو جو ہے نا پرماننٹ ریزیڈنٹ اسٹیٹس دیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ جو ہے نا اس معاشرے کا حصہ بنایا جائے. میں جو ہے نا ان کی ریلی کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں ریفیوجیز جو ہیں یا جو اسائلم سیکر ہیں وہ اس معاشرے میں کافی اچھا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی جو ہے نا کنٹریبیوشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ کو ہر سروس کے ایریا جو ہیں کینیڈا میں اس میں آپ کو ریفیوجیز ملیں گے، اور دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. میری بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ کہ اللہ کرے اور خدا کرے کہ ان کے جو مطالبات ہیں کہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنٹ اسٹیٹس دیا جائے اس کووڈ-19 انسرٹینٹی کے دوران
تو خدا کرے کہ ان کے مطالبات پورے ہو جائیں، اور میری فل سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے. جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا. گورنمنٹ کے لیے میرا یہ ہے کہ جو ہے نا ریفیوجی کا جو ہمارا، میں پالیٹکس میں تو نہیں ہوں لیکن اگر ہوتا تو میرے حساب سے جو ہے نا اب تھوڑا سا جو ہے نا اس ریفیوجی کا اسکوپ تھوڑا سا براڈ کر دینا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی بری حالت میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہ رہے ہیں. میرے خیال میں سیریا کا ایک ایگزامپل تھا جس میں کینیڈا نے کافی ہیلپ کی. لیکن ہمارے پاکستان افغانستان میں ایسے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ اسی طرح رہ جاتے ہیں، اور بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، ماں باپ بھوک سے مر جاتے ہیں. کوئی پچھلے دنوں تصویر دیکھ رہا تھا کہ باپ نے خودکشی کر لی کہ یار اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تھا. تو اس قسم کے یہ وہ ریفیوجیز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ریفیوجی کی اپلیکیشن کی وہ فوٹو کاپی کے پیسے بھی دے سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں کہتا ہوں کہ یار اگر اس ملک میں آئیں تو میرے خیال میں ان کی 7 نسلیں اس ملک کا شکریہ ادا کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں اٹھانا چاہیے اور ہمیں لانا چاہیے ادھر، لیکن ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے کہا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں ہونے چاہیے. تو ان جیسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کے لیے جو انتہائی غربت کی حالت میں پاکستان میں وہ اس ملک میں کمیونٹی اس ملک میں آئے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں. مراد بھائی آپ نے ریئلی بڑی ہارٹ بریکنگ، ہم پختون پروفیشنل کینیڈا آپ کی اسٹیٹمنٹ کو انڈرس کرتی ہے. آپ نے بڑی ہارٹ بریکنگ اسٹیٹمنٹ دی ان لوگوں کے لیے جو بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن یہ بھی بتا دیں کہ اس ملک میں جن لوگوں کو ایسی قسم تکلیف ہو، یہ UNHCR کیا چیز ہے؟ یہ اپنے ادھر ان کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اپنے جس ملک میں ہو، ہر ملک میں یہ UNHCR کا دفتر ہوتا ہے یا UNHCR تو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے. یہ ادھر جا کے ریفیوجی اسٹیٹس لے سکتے ہیں؟ ریفیوجی اسٹیٹس تو UNHCR تو بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے جو ریفیوجیز کے لیے کہ جو ہے نا کیونکہ یہ جو کنونشنل ریفیوجی کا لفظ ہم استعمال سنتے ہیں نا، کنونشنل ریفیوجیز تو وہ ہے جو UNHCR کی ڈیفینیشن پہ پورا ہو جاتا ہے، وہ کنونشنل ریفیوجی ہے. جو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کے خلاف اس کے ملک میں پہلے تو یہ تھا کہ یار جنگ سے ڈسپلیس ہو کے جو ہے نا اپنے ملک چھوڑ کے چلا گیا ہو تو وہ کنونشنل ریفیوجی ہے اور اپنے ملک میں واپس جانے کا اس کو خطرہ ہے جان. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یار اس کو پرسیکیوشن کا خطرہ ہو، پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن میں اس میں کیا ہے کہ یار اس کی ریلیجن کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن یا ایسے خیالات، ایک ہی چیز آ جاتی ہے. ان وجوہات کی وجہ سے اس کو اپنے ملک میں خطرہ ہو، اس کی گے ہے، لیسبین ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، ان مسئلوں کی وجہ سے جو ہے نا اس کو اپنے ملک میں خطرہ ہو تو ان کو جو ہے نا، لیکن وہ ریفیوجیز میں نہیں آتے جب تک وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں. ڈیفینیشن ہی ریفیوجیز کی UNHCR کی جو ریفیوجی کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے ملک میں نہ رہ رہے ہو. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بنا تھا اوریجنلی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے. یہ ان ریفیوجیز کے لیے نہیں بنا جو ہے نا اپنے ملک میں بھوک سے مر رہے ہیں. مراد بھائی بس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ اگر امین بھائی کوئی سوال تو نہیں ہے تاکہ میں اس کو راؤنڈ اپ کروں؟ بالکل سوال تو نہیں ہے، ہم اس کو ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اوکے مراد بھائی، اپنی کمیونٹی کو آپ کسی بھی زبان میں، انگلش، پشتو، آپ ماشاءاللہ 5 زبانیں بولتے ہیں. مراد بھائی کی یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے ٹرانسفارمیشن کی کہ یہ پشتو، اردو، ہندی، پنجابی اینڈ انگلش 5 زبانوں میں یہ ایز اے لیگل کونسل سروسز دیتے ہیں، بیسٹ سروسز. کسی کو بھی کنسلٹیشن ہو، انفارمیشن ہو، آپ مراد علی خان صاحب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن کمیونٹی کے لیے مراد صاحب آپ کے پاس چند سیکنڈ ہے، آپ میسج دے سکتے ہیں. بس کمیونٹی کو تو یہی میسج ہے، سب خوش رہیں اور اللہ کرے کہ جو ہے نا ہم اس کووڈ-19 سے خیریت سے نکلیں اور پھر گلے مل کے اور ہاتھ ملا کے جو ہے نا ساتھ ساتھ اس کمیونٹی کو آگے
لے کے چلیں. میرا اوپینین یہ ہے یا خیال یہ ہے کہ جناب ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, اپنے کینیڈا کا خیال رکھیے. اس کے ہم پہ بہت سارے احسانات ہیں, اور کوشش کریں کہ یہ احسانات ہم ان کے چکا سکیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ ریزیڈنٹ دی ہے, سٹیزن دی ہے. ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن جو ہے ہمیں ان کے احسان بھولنے نہیں چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مراد بھائی. ہم آپ کا تہ دل سے پختون پروفیشنل کینیڈا دل سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اس مشکل وقت میں, جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہر بندہ سٹریس کی وجہ سے اور مختلف ایشوز کنسرن میں اپنے گھر کے اندر موسٹلی گھرا ہوا ہے. آپ نے ہمارے پاس اسکرین پہ آ گئے. ہم ایسے پروگرام کبھی بائی ویکلی لے آتے ہیں, اور کبھی کبھی جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ٹیلنٹس, ایسے لوگ جو کہ کمیونٹی کو کچھ دینا چاہتے ہو. یہ ایک والنٹیئر نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, رجسٹر ہے کینیڈا کے اندر, پختون پروفیشنل کینیڈا. اس نے ایک لیڈنگ رول لی ہے ورچوئل کمیونٹی سروسز میں. سوشل میڈیا کو خاص طور پر استعمال کر رہا ہے, اور اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. آپ لوگوں نے آج دیکھا کہ ہمارے ساتھ ابھی آج مراد علی خان بیرسٹر اینڈ سالیسیٹر. ہم دوبارہ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اگلے انتظار کریں, اگلے 2 ہفتوں میں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ اسکرین پر ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ